नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह तौबा जो है उसकी आयत नंबर 93 से शुरू करेंगे। इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका, पकड़ तो उन लोगों के लिए है, अल्लाह के हाथ वो लोग पकड़े जाएंगे जो आपसे इजाज़त मांगते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहुम अगनिया, हालांकि वो गनी है, अल्लाह ने उनको दिया हुआ है माल, सेहत भी है, माल भी है। वरज़ू अन यकूनु माल हवालिफी, और वो इस चीज़ पर राज़ी हो गए कि पीछे बैठने वाली औरतों के साथ बैठे रहे। वतबा अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, तो अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया। फ़हुम ला यालमून, तो वो इल्म नहीं रखते, उनको इल्म ही नहीं है। असल पकड़ उनकी है। हमने पीछे पढ़ा कि किन किन लोगों के लिए पकड़ नहीं है। हमने ये भी पढ़ा कि नबी जब फरमाया कि तुम में से जब आप दौरान सफ़र जो आप तबूक की जंग से वापस आ रहे थे, तो आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मदीने में बैठे हैं, लेकिन जो भी घाटी तुम पार करते हो उनको भी अजर में शरीक किया जाता है, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ खैर ख्वाह थे, दीन के साथ खैर ख्वाह थे। उनकी खैर ख्वाही दीन के साथ भी थी, मुसलमानों के साथ भी थी, उनके इमामों के साथ भी थी, अल्लाह और उसके दीन के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ भी थी, अल्लाह की किताब के साथ भी खैर ख्वाही थी। तो ऐसे लोग क्यों नहीं गए? कुछ तो ऐसे थे जो बेचारे, कोई अंधा था, लंगड़ा था, बहुत ज़ईफ़, बहुत बीमार, जो नहीं जा सकता था इतने लंबे सफ़र पर। और कुछ ऐसे थे जिनकी सेहत तो थी, लेकिन वो अपना खर्च करने के लिए कुछ नहीं पाते थे, बड़े कमज़ोर। सवारी नहीं थी, क्योंकि सवारी की ज़रूरत तो थी, पैदल नहीं चला जा सकता था इतना। जैसा कि मैंने पहले भी बारहा बयान किया कि सवारियाँ कम थी, कुछ लोग सवार होते, कुछ चलते, फिर कुछ सवार होते। तो एक ऊँट पर अगर 3 या 4 लोग सवार हो सकते थे, तो एक ऊँट जो है वो अगर 6 या 8 लोगों के हिस्से में आए, तो उसके अलावा अगर लोगों को लेकर जाते तो मुश्किल हो जाती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं पाता कोई सवारी, तो आए थे आपके पास, हाज़िर हुए थे कि हमें कोई सवारी मुहैया कर दें, हम जाना चाहते हैं। लेकिन उनकी हस्ता हाली माली तौर पर इतनी थी कि कुछ भी खर्च करने को नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास नहीं है सवारी कोई भी, क्योंकि सवारियाँ पूरी हो चुकी थी, काउंटिंग हो चुकी थी कि कौन कौन कितने कितने लोग जो है जाएंगे और कितने लोग जो हैं घोड़ों पर होंगे, ये सारी हो चुकी थी काउंटिंग। तो वो इस हाल में पलटे कि उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। अल्लाह अकबर। तो ऐसे लोगों के लिए कोई पकड़ नहीं थी। अल्लाह हमारे ऐसे लोगों के लिए ज़रूर पकड़ है। इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका, कि जो आपसे इजाज़त मांगते हैं वहुम अगनिया, सेहत भी है, माली तौर पर भी गनी है, सवारी भी ले सकते हैं मिलकर, या अकेले भी ले सकते हैं, ऐसे भी थे पीछे। और राज़ी हो गए किस चीज़ पर? रज़ू अन यकूनु माल खवालिफी, के पीछे बैठने वाली औरतों के साथ बैठे रहे। अल्लाह अकबर। वतबा अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे लोगों के दिलों पर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी। फ़हुम ला यालमून, बस उनको इल्म ही नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, कि देखो हम तकलीफ़ से बच गए, खर्च करने से बच गए, या थोड़ा बहुत खर्च कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ा, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, ना शहादत, ना अल्लाह की राह में कोई तकलीफ़ सहेंगे, ना कांटा चुभेगा, ना भूख, ना प्यास, ना थकावट, कुछ भी नहीं लेंगे, और फिर जंग में कत्ल होने से भी बच गए, क्योंकि उनके ख़्याल में तो ज़िंदगी यही है। उनका आखिरत पर यकीन हो तो कोई मुनाफिक नहीं हो सकता। हम आज अपने आप को तोलें कि क्या मेरा और आपका यकीन है आखिरत पर? क्या हम ऐसे अमाल कर रहे हैं जो आखिरत वाले हों? क्या हमें लगता है कि ये दुनिया तो फ़ानी है, इस दुनिया की वक़्त मेरे और आपके नज़दीक क्या है? ये मुझे और आपको देखना है। अल्लाह के नज़दीक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि इस दुनिया की, पूरी दुनिया की वक़्त मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अगर इतनी वक़्त भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को, किसी नाशुक्रे को एक घूंट पानी भी ना देता। फिर सूरह ज़ुखरुफ में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ने मोमिनों का बड़ा इम्तिहान नहीं लिया, वरना इन काफिरों को, इन मुशरिकीन को जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह दुनिया में इतना दे देता कि इनके घरों की ज़ीनें जो हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए इनकी मुसहरियाँ जो है सोने और चांदी की बना दी जाती। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने यहाँ पर माल दिया है, लेकिन हर किस्म के लोगों को दिया है।
اور یہ اصل بات یہی ہے کہ یہ دنیا میری اور آپ کے لیے آزمائش ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا لِنَبْلُوَہُمْ أَیُّہُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ الکہف میں آتا ہے کہ جو کچھ سجاوٹیں ہیں نا اس لیے سجائی ہیں تاکہ ان سجاوٹوں میں ہم امتحان لے لیں لوگوں کا کہ کون ہے جو ان میں رہ کر بھی اللہ کی مان کر آتا ہے. تو یہ تو سجاوٹیں اللہ نے کی ہیں. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کر لے، تمہارا امتحان لے لے کہ کون ہے جو تم میں وہ اعمال کر لے کر آتا ہے جو اللہ نے تمہیں کہا ہے. یعنی اللہ کے پسندیدہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. 12 لوگ پیچھے رہنے والوں میں خوش رہے تو اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دیں. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اب وہ کیوں مہریں لگیں؟ کیونکہ وہ علم ہی نہیں رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا، جانیں بچا لی، مال بچا لیا، تھکاوٹ سے بچ گئے، بھوک سے بچ گئے، پیاس سے بچ گئے، اب ہم اپنے آرام سے عیش و عشرت میں رہیں گے، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں رہیں گے. یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو جہاد میں تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے. یہ لوگ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی طرح نہ مزدور تھے نہ محتاج تھے، مالدار اور تندرست تھے، لیکن انہوں نے بہانے بنائے جھوٹے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مربت کی وجہ سے، اللہ اکبر، اپنی شفیق ہونے کی وجہ سے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کی باتیں سنتے اور اجازت دے دیتے. آپ کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں پھر بھی اجازت دے رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں انہوں نے ان منافقین کی ملامت شروع کر دی اس آیت سے کہ یہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں، مردوں کی طرح جہاد کرنے کے بجائے یہ عورتوں کی طرح یا ان سے بھی ایک گزرے تھے. اللہ اکبر. یہ بزدلی اور دنیا پرستی کی علامت تھی جو انہوں نے اپنا لی تھی. جھوٹے بہانے بنا کر پیچھے بیٹھے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ عیش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنا اور یہ سب کچھ انہوں نے پسند کیا. اللہ کی راہ میں تکلیف لینا پسند نہیں کیا، جد و جہد کرنا پسند نہیں کیا. اپنے جسموں کو بچا لیا، اپنے آپ کو آرام تو دے دیا، لیکن بات یہی ہے کہ آگے بہت مشکل ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا پھر قانون آ جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو سب کچھ ہونے کے باوجود جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. اب وہ حق کو پہچانیں گے بھی نہیں، سمجھیں گے بھی نہیں، اور ان کو توفیق بھی نہیں ملے گی کہ وہ اس کو قبول کر سکیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے جہاد میں شرکت نہیں کی، نہ ہی اس کے دل میں کبھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں جہاد میں جاؤں، کبھی اللہ کے لیے یہ اپنی جان کٹوا دوں، کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کٹوا دوں، اس نے کبھی خواہش بھی نہ کی اس چیز کی، تو وہ نفاق کے ایک درجے پر مرا. آگے معذرتیں کرتے ہوئے کچھ اور لوگ. پارہ نمبر 11 شروع ہو رہا ہے، یا تعذرون الیکم. یہ آتے ہیں اے مومنو تمہاری طرف اپنی معذرتیں پیش کرتے ہوئے، اور آئیں گے، دونوں ہی ہیں، آئیں گے. اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان سے کہ نہ معذرتیں پیش کرو، نہ جھوٹے بہانے بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر اب اعتبار نہیں کریں گے. کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ اللہ نے تمہاری خبروں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے. تمہارے بارے میں اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں گئے. وَسَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ. تو ان قریب دیکھتے ہیں کہ اگر تم سچی توبہ کرتے ہو تو دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو. ثم، پھر اگر تم اسی طرح زندگی گزارو گے تو ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تو قیامت والے دن تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو ظاہر اور غیب کو جاننے والا ہے. یعنی جس کے لیے غیب بھی ظاہر سے بھی زیادہ واضح ہے. ہر چیز، کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو وہ اللہ اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. تو وہ عالم الغیب جو ہے وہ تمہیں آگاہ کر دے گا. تمہیں اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں، الی عالم الغیب والشہادہ وینبئکم بما کنتم تعملون. تو وہ تمہیں بتا دے گا پھر اللہ کہ تم کیا اعمال کرتے رہے. تم جتنے بھی بہانے تراش لو، اللہ تمہیں بتا دے گا تمہارے حالات کیا تھے، تم تندرست تھے کہ نہیں تھے، تمہارے پاس مال تھا کہ نہیں تھا،
تمہاری بیوی بیمار تھی، تمہاری ماں بیمار تھی کہ نہیں تھی، تمہارا عذر جو تھا وہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا. آج بھی ہم جتنے مرضی بہانے تلاش کر لیں، کیا کریں جی، رزق کا کاروبار بھی کرنا ہے، اتنا ٹائم نہیں نکال پاتے، ارادہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں دونوں ہی کام کرنے ہیں. ہمیں بہت سارے جو صحابہ ہیں، خود عثمان غنی کے بارے میں جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب انہوں نے مال دیا، 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار سونے کے سکے دیے، 4000 درہم جو ہے وہ انہوں نے دیے، جو ہے چاندی کے سکے جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیے. کیا کیا لوگوں نے اٹھایا. ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے، عمر فاروق آدھا سامان لے آئے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ چلے گا کہ جن کی نیتیں صحیح ہوں ان کے لیے کوئی بھی عمل مشکل نہیں ہوتا. آج میں اور آپ جتنے مرضی بہانے بنا لیں، میں بھی اپنے آپ کو تولوں کہ کتنا اللہ کی راہ میں کوشش ہے اور کتنا دنیا کے لیے ہے. کمپیریزن مجھے اور آپ کو خود کرنا ہے اپنا کہ میرا کتنے اعمال جو ہے، کتنی کوشش، کتنی رائی، کتنی جو ہماری جو ہے تھکنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور کتنا دنیا کے لیے ہے، کتنا اللہ اور اس کے دین کے لیے ہے، کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قائم کرنے کے لیے ہے، کتنا ہے اللہ کی راہ میں اور آپ کتنا جہاد کرتے ہیں. دیکھیں یہ جہاد جو ہے نا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون. کہ اللہ فرمانے مومن تو وہی ہیں جو اپنی جان اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شکوں میں نہیں پڑتے اور اپنی جان اور مال دونوں لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. باقی جو مرضی ہم بولتے رہیں، جتنا مرضی ہم لوگوں کو اپنے قصے سناتے رہے، میں اور آپ سچے نہیں ثابت ہوں گے جب تک کہ اس تقریب میں اپنے آپ کو نہیں توڑ لیں گے کہ اپنی جان اور مال لگائیں گے اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں گے، اللہ کے دین کو قائم کریں گے. پہلے اپنی ذات، پھر اپنے گھر جہاں جہاں اثر رسوخ ہے وہاں، اور پھر پورے ملک میں اس کو قائم کرنے کے لیے جہاں اللہ کی حرمتیں پامال ہوتی ہوں وہاں کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. جو ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے. اگر یہ بھی نہیں ہے، گونگے بہرے ہی ہو گئے ہم لوگ، تو دل میں برا مانے جانے، کم از کم بل تو ہمارا لگے کہ نہیں اللہ کو تو پتہ ہے نا تم کس چیز کی استطاعت رکھتے ہو. دنیا میں تو بہت بڑی استطاعت رکھتے ہیں ہم، بہت بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ میں جناب گیا امریکہ، اتنے گھنٹے پہنچا، وہاں میری میٹنگ تھی، میں نے وہاں جہاں کہ یہ کیا، میں سارا دن جاگتا رہا، ساری رات کا جگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ایسی زبردست میٹنگ کی. یہ سب کچھ کرتے ہیں میں اور آپ، کیونکہ میں بزنس مین ہوں، مجھے تو پتہ ہے میں یہ سب کچھ، رات کو سفر بھی کیا، صبح پھر میٹنگ ہے، جانا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. اور دنیا کے لیے کیا؟ دنیا کے لیے تو ہم اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، حلال کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، دن رات محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کہ صحت بھی گوا بیٹھتے ہیں. آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کتنا عمل ہے؟ اور وہ دین جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کے لیے کہا گیا کہ اپنی جانیں اور مال لگاؤ، جو سب سے بڑی تجارت ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ صاف میں کہ اللہ تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتائے. تجارت تو ہم بہت بڑی کرتے ہیں، بہت بڑے بزنس ہم امپائر بنا کے رکھی ہیں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اور لگاؤ اپنی جان اور مال، لگاؤ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ بہتر ہے اگر تم علم ہو. اصل علم کی بات ہے، اصل یقین کی بات ہے. علم تو ہم کہہ سکتے ہیں یقین والا علم نہیں ہے. ہاں کلا لو تعلمون علم الیقین، بات ہے نا سورۃ قاسم میں کہا جائے گا کاش تم علم رکھتے یقین والا. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، میرا اور آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس وقت یہ مسئلہ چل رہا تھا، آج بھی جو امت مسلمہ پر حالات ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرنا چاہتے، بس ڈرتے ہیں کہ فلاں ملک ہمارا ناطقہ بند کر دے گا، ہماری ایڈ بند ہو جائے گی، ہمارا یہ مسئلہ ہو جائے گا. اللہ نے کتنے ہمیں دیے ہوئے ہیں الحمدللہ اس ملک کو، کتنے ذخائر ہیں، کتنی معدنیات. پورٹ میں کہتا ہوں پورٹ قاسم بنی بنائی پورٹ اللہ نے ہمیں دے دی، جہاں پر شپ لگ سکتے بڑے بڑے. کراچی کی پورٹ ہے، پورٹ قاسم ہے، پھر آپ کے پاس ریگستان ہے، پھر آپ کے پاس کیورا مائن ہے، پھر آپ کے پاس دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے اگر 8 ہیں تو 6 یا 7 ہمارے پاس ہے. کیا کچھ نہیں ہے، دریا ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. لیکن بات وہی ہے، نیت نہیں ہے. جن کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ کاروباری لوگ ہوں، چاہے حکومتی عہدیدار ہوں، چاہے کسی بھی ادارے سے رکھتے ہوں، کہاں جاتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ ہوتی تو کہاں چلے جاتے ہیں فوراً؟ بچے کہاں ہیں ان کے؟ قانون ہی نہیں بنا.
بہت سارے ملکوں کو میں جانتا ہوں، میں اس لیے بھی آپ بات کر رہا ہوں کہ چائنا کہتا ہے کہ اگر تم نے باہر بھیجنا ہے، کوئی بھی بندہ حکومت میں کوئی لوگ ایسے نہیں آ سکتا، کوئی بھی جس کے بچے باہر ہے، کیونکہ اس کو کیا ہمدردی ہوگی. اور یہ ہے کہ تم اگر پاسپورٹ، یہاں ڈیول پاس جو نیشنلٹی چل رہی ہے پاکستان میں، کہ اگر تم نے کوئی اور کسی ملک کا پاسپورٹ لیا، کینیڈا، امریکہ، کسی کا بھی، تو تمہیں اپنا پاسپورٹ چھوڑنا پڑے گا، تم چائنیز نہیں ہو پھر. لیکن کیا کہا جائے، وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں یہاں آ کر حکومتیں کرتے ہیں، کیا کہا جائے، کیا قانون ہے ہم نے بنایا ہے. بہرحال اس آیت میں بتایا گیا کہ منافقوں کے بہانے جو ہیں وہ اللہ قبول نہیں فرماتا، اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا ان کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، کہ وہ ان کے حالات کیا ہیں. کیونکہ اللہ ہر چیز کو، یہ جتنے مرضی بہانے بنا لیں، اللہ تو ظاہر اور غیب سب کا جاننے والا ہے. اللہ کے سامنے یہ اپنی سازشیں، اپنی حباستوں کو، اپنے مخلوق پن کو کیسے چھپا پائیں گے، کیسے چھپا پائیں گے جو آج ہم کر رہے ہیں. جو بھی ہے، میں اس جو ہے اسپیشلی جو ہے اس لیے کہ کیونکہ یہ تناظر میں چل رہی ہیں سورہ توبہ کی آیات جہاد کے بارے میں، کیونکہ جہاد پر یہ پوری سورہ مبارکہ برأۃ من اللہ و رسولہ، شروع یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں ان لوگوں سے، کافروں سے، تو اسی پر ہوتا ہے. تو آج ہمارے کتنی کوشش ہے، جن کے لوگوں کے ہاتھ میں جو صاحب اختیار ہیں، کس کو جواب دینا ہے ہم نے؟ کیا کسی سپر پاور کو، یا اس پاور کو جو سب سے بڑی سپر پاور ہو گیا ہے، جو ہمارے دلوں میں خیال جو پیدا ہوتا ہے، اور جو ہماری آنکھیں جو خیانتیں کرتی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتا ہے، بانپ لیتا ہے. لقمان نے کہا تھا نا، سورہ لقمان میں پڑھیں کہ اے میرے بیٹے، کوئی بھی عمل کر لے، تو پہاڑوں کی کوہ میں چلا جا، اوپر ہواؤں میں چلا جا، زمین کے اندر چلا جا، اللہ لے آئے گا تیرے سامنے. نیتیں بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ اکبر. سیحلفون باللہ لکم، عنقریب قسم کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے. اذ انقلبتم الیہم، جب تم اے مومنین کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. لتعرضوا عنہم، تاکہ تم اعراض کرو ان سے. فاعرضوا عنہم، تو تم اعراض کرو ان سے. ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں تھا، ان کو ڈر تھا تو لوگوں کا، کیونکہ اوس اور حضرج ان میں آپس میں دوستیاں بھی تھی، رشتہ داریاں بھی تھی، تو وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو تمہارے سامنے اپنے اللہ اکبر تمہیں راضی کرنے لی، تعرضوا عنہم، کہ ان سے اعراض کرو کہ نہیں، غلطی ہم سے نہیں، ہم واقعی ہمارے مسائل تھے. اللہ کہہ رہے ہیں فاعرضوا عنہم، تو ان سے اعراض کرو. انہم رجس، کیونکہ یہ گندے لوگ ہیں، گندگی ہیں. کیا حیثیت رہ گئی. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، اور ان کی کمائی جو انہوں نے دنیا میں کی ہے، جتنے انبار لگائے ہیں. آج کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو. میں اور آپ اپنے آپ کو پہلے صحیح کریں. اگر بغیر صحیح کیے نکلیں گے تو انتشار پھیلے گا. ہمیں تو پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. پہلے پڑھے تو صحیح اپنے ہیروز کو پڑھے، عشرہ مبشرہ کو پڑھے، اور خلفائے راشدین کو تو پڑھے تو صحیح عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے کردار کو، اس وقت جو صحابہ تھے ان کے کردار کو تو پڑھے. اللہ اکبر. اس کے بغیر اگر ہوگا تو فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا. ایک لوگ نکالتے ہیں لوگوں کو باہر، خود تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور لوگوں کو مروا دیتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان منافق کے بارے میں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمان ان کی قسموں سے دھوکہ کھا کر معاف بھی کر دیں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ گند ہیں، یہ رزق جو ہے رزق کا ہے، کیونکہ یہ فسق و فساق جو نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک اصولی بات واضح کرتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے بعد انسان راضی ہو جائے تو انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. دنیاوی طور پر تو شاید کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت ان کی تباہ ہے. بلکہ دنیاوی طور پر بھی اللہ ان کو ذلیل کر رہتا ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرنے پر آ جائے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اس کو عزت نہیں مل سکتی. لہٰذا حقیقی رضا تو اللہ کی رضا ہے. جو لوگ اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو اللہ ان کو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. یقین کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کر دے گا، اور جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ ان کو خلاف کر دیتا ہے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے خلاف کرتا ہے نا، اللہ کی باتیں نہیں مانتا، لوگ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اللہ کرے سمجھ میں آئے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کی بات کو مانیں، اللہ کی بات کو مان کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ لوگوں کے دلوں میں خود ہی ہماری محبت پیدا کر دے گا، یہ تو پکی بات ہے. لیکن اگر ہم لوگوں کو راضی کرنے چل پڑے تو لوگ تو راضی کبھی بھی نہیں ہوں گے، اللہ ضرور ناراض ہو جائے گا. جس کے پاس میں نے اور آپ نے جانا ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ قسمیں کھاتے ہیں کہ راضی ہو جو تم مومنین سے. وَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ،
اگر تم مومنین سے راضی بھی ہو جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ ایسے فاسقوں سے پس نہیں ہوگا، اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی بھی راضی۔ جتنا مرضی لوگوں سے سرٹیفکیٹ لے لو اپنی نیکیوں کے، میں اور آپ لے لیں، اگر اللہ راضی نہیں ہے یقین جانے تو یہ سب کا سب درا رہ جائے گا، وہ بال بن جائے گا میرے اور آپ کے لیے، ہم سب۔ یہ بڑا مشکل چیز ہے کہ لوگوں کو بتانا اور خود نہ کرنا۔ جب میں یہاں بیٹھ کر پڑھاتا ہوں یا کچھ بولتا ہوں یا کہیں بھی کچھ، اللہ اکبر، اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی، تو سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ کمزوری ہو سکتی ہے، کوشش کرنی ہے مجھے اور آپ کو، کوشش، اللہ کوششوں کی بہت قدردانی کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 17 میں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو بھی کوشش کرے، ارادہ رکھے اللہ کو راضی کرنے کا، اور کوشش کرے جتنا کوشش کرنے کا حق ہے، تو اللہ ایسی کوششوں کی، چاہے وہ پورا جو کرنا چاہتا ہے نہیں بھی ہو پائے، تو اللہ ایسی کوششوں کی بڑی قدردانی کرنے والا ہے، یقین جانے بہت قدردانی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ اے مومنو چاہے تم ان سے اعراض بھی کر لو، اللہ ان کو سزا دے کر رہے گا۔ اور ایسے لوگوں کی اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو صحبت ہے مومنو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق لے لے تو اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی ہے۔ قسمیں کھا لے چاہے، اور جو حق تھا نہ دے، اور جنت حرام کر دی ہے۔ جو لوگوں کو راضی کرنے چلے گا تو اللہ کی ناراضگی مول لے لے گا، اور جو اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ لوگوں کو دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو بدو لوگ ہیں نا، دیہاتی سخت ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب معاملات ہو نا، تو بعض معاملے میں جس چیز پر اڑ جائیں، چاہے حق بھی نہ حق بھی ہو، تو جمے رہتے ہیں، تو زیادہ شدید تر ہے اپنے کفر میں اور نفاق میں۔ مدینے میں جو منافق تھے وہ جمعے کی نماز میں بھی آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درس بھی سنتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کو شرم بھی آتی تھی، لیکن یہ زیادہ سخت تھے کفر میں اور نفاق میں۔ وَأَيْدَرُوا اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، نہ جاننے کی کوشش کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی حدود کیا ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مدینے کے منافق تو پھر بھی سن لیتے تھے، لیکن جو باہر تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا حدود کیا ہیں، دین کی کیا حدود ہے۔ دیکھیں جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا، آج بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، ہمارے بچے بھی اس میں، وہ حدیث جو ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے آئی تھی کہ ایک دیہاتی آیا ہے، اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسے باتیں بتا دے کہ اس کے بعد میں کچھ کمی بیشی نہ کروں۔ فرمایا کہ 5 گنا نماز جو ہے پڑھنی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے فرض نماز ہے، چلے فرض ہی پڑھ لیا جائے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور زکوٰۃ تمہیں دینی ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینی بڑی مشکل ہوتی ہے، لوگوں کو مال دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور حج جو ہے وہ تو استاد جو رکھے، تو پھر اگر تم کرو گے تو بس یہ عمل تم کر لو۔ تو وہ یہ کہتے ہو گیا کہ نہ میں اس میں کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ اس شخص کو دیکھ لو، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ دیہاتیوں کا معاملہ ہے۔ یہاں دنیا میں ہم اتنی تعلیم ہمارے پاس ہو، ہر چیز ہم پورے سٹینڈرڈ پہ کھڑے ہوں، اور آ کر نماز میں ہم کہیں جی بس 4 فرض بھی پڑھ لیں، سنت کو اپنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھی ہیں، اور کچھ لوگ تو اب اس چیز پہ بھی آ گئے ہیں جی ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ لو، اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں آتا ہے کہ مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کر دی گئی ہے نماز پڑھنا۔ تو کسی مجبوری تو ہو سکتی ہے، آپ نے سفر میں بھی اجازت دی ہے، الحمدللہ سفر میں تو اجازت ہے، لیکن یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تو ہے کہ حدیث تو ہے کہ آپ نے مدینے میں بھی پڑھی، لیکن بغیر کسی وجہ کے پڑھنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کسی عرابی کو تو حکم دیا ہے، کیونکہ بات عراب کی ہوئی تھی، اس لیے بات چل پڑی۔ الاعراب، اب اس کو میں پورا کر لیتا ہوں، نہیں ہے ان کے اندر کہ اللہ کے حدود ہو جانے، ما انزل اللہ علی رسولی، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کو، وہ نہیں سمجھتے اتنا دین کو۔ واللہ علیم حکیم، تو اللہ تو علم والا حکیم، حکمت والا ہے۔ عرب کے وہ جو تھے بدو تھے اور دیہاتی بادہ نشین لوگ، شہروں کی طرح تعلیم سے دور تھے، اور جہالت اور شریعت کے بریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جہالت میں تو بہت زیادہ تھے کہ لیکن شریعت جو ہے، جو اللہ نے حدود تھی ان کو نہیں سمجھتے تھے، صلاحیت بہت کم تھی ان میں۔ ایسے بدویوں کی سختی جو ہے وہ عام بھی تھی اور ابھی بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو لوگ رہتے ہیں جو ان چیزوں سے دور ہیں وہ سخت دل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، کہ جو دلوں کی سختی جو بھی بدویوں کی سختی کو اپنائے وہ سخت دل ہوگا، یعنی جو ایسے لوگ جو دیہاتیوں والے کام کریں گے تو سخت دل ہو جائیں گے، جو شکار کا عادی بنے گا وہ غافل ہو جائے گا،
دل اس کا غافل ہو جائے گا، کیونکہ شکار کے پیچھے لگ کے آپ بھول جاتے ہو، شکاری جو ہے بھول لیتے ہیں، اور جو حکمرانوں کے دروازے پر بار بار جائے گا کہ میری مدد کی جائے تو وہ فتنوں میں پڑ جائے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، من الاعرابی من یتخذ ما ينفق مغرما، اور من اعراب میں سے کچھ دیہاتی یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو جو خرچ کرتے تھے نا اس کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم پر بہت بڑی چٹی پڑی ہوئی ہے، اور انتظار کر رہے تھے کہ اب کسی طرح پھر جو ہے عرب کے جاہل جو ہیں مشرکین جو ہیں وہ کسی طرح ان پر فتح ڈال لے کہ ایسے حالات آ جائے، زمانے کی گردش ایسے ہے کہ یہ پھر مسلمان مغلوب ہو جائیں، تو ان سے یہ جو ہے چٹی جو ہے جو ان کو اللہ کی راہ میں دینا پڑتا ہے یا جہاد کے لیے کہا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ فرمانے تمہارے بارے میں مومنو یہ برے دنوں کی گردش کے انتظار میں ہے، علیہم دائرۃ السوء، انہی کے لیے ہے بری گردش جو آنی ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ الحمدللہ اس آیت پہ کیونکہ تفصیل سے مجھے بات کرنی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا جتنا سنا گیا، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اصل بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور کسی کے بارے میں یہ رائے دینا کہ وہ منافق ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتا دیے گئے، اور آپ نے کچھ نام جو ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتائے اور منع کیا کہ آگے نام نہیں لینا۔ اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں، کسی کا امتحان میں نے اور آپ نے نہیں دینا، یقین جانیں۔ میں اور آپ اگر کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ، کون کیا کر رہا ہے، معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ضرور پہنچانی ہے، ہم نے بات پہنچانی ہے، منوانی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، خبردار ضرور کرنا ہے، وہ سنت ہم نے ضرور اپنانی ہے، لیکن زبردستی منوانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر آ جائیں، اپنے ہیروز کو پڑھ لیں، صحابہ کرام کو، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔